औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोटा प्रेस मीडिया सेंटर से आपका मेज़बान असगर हुसैन कियानी आपसे मुखातब है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुक़द्दस का आज ये दूसरा अशरा जा रहा है और आज 16वां रमज़ानुल मुबारक है और 16वीं ट्रांसमिशन हमारी कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की जारी है। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमने खुसूसी तौर पे ये जो बच्चियाँ हैं इनको यहाँ दावत दी है। आज का जितनी भी हमारे ये प्रोग्राम होगा, आज के मेहमानों का मैं तारुफ कराता चलूँ। शाज़िया नूरीन है, आज आपके इस प्रोग्राम की मेज़बानी ये करेंगी। इनके साथ सानिया नूरीन हैं, आयशा हैं, बलाल जावेद हैं और दानिश सज्जाद हैं। और मैं अब बिला ताख़ीर शाज़िया नूरीन के पास जाता हूँ ताकि वो इस प्रोग्राम को मेज़बानी करें और जिस तरह उन्होंने तरतीब दिया है। नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से ये गुफ्तगू भी करेंगी और रमज़ान जो हमें दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है, हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है इसके हवाले से जो हमें दर्स देता है, आपस में एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है इसके हवाले से ये गुफ्तगू भी करेंगी। और प्रोग्राम को जो है वो ये अब मैं उनको दावत देता हूँ कि प्रोग्राम को जो है वो ये माइक ले अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ज़बान के क्या मजाल है, मेरी ज़ात का क्या मकाम है। ज़बान के क्या मजाल है, मेरी ज़ात का क्या मकाम है। मैं सना करूँ तो किस तरह, वो मकाम आला मकाम है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सब जानते हैं, अल्लाह अरशाद वाली ताला है कि जब रमज़ान मुबारक आता है तो अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है और जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यानी कि इस मुबारक महीने की बरकत से जहां आम दिनों में एक नेकी करने से 10 दर्जे सवाब मिलता है, वहां एक नेकी करने से 10 गुना सवाब मिलता है। इंसान के 10 दर्जे बुलंद होते हैं, उसके 10 गुना माफ़ किए जाते हैं, उसकी 10 दर्जे फजीलत बढ़ जाती है। रमज़ान मुबारक का महीना आते ही हर तरफ रहमत के बादल छाने लगते हैं। अल्लाह ताला आपने इस बाबरकत महीने को साल के बाद मुसलमानों की ज़िंदगी में ये महीना आता है और साथ साथ ये हमें मसावात, प्यार और मोहब्बत के साथ अखुवत और सब्र शुक्र का दर्स भी देता है। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करती हूँ। तिलावत कुरान पाक के लिए बिलाल जावेद को दावत देती हूँ कि वो इस प्रोग्राम को शुरू करें। ये माइक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। इसके बाद सानिया नूरीन को दावत दूंगी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपनी तरफ से हदिया नात पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब
ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو ہے ہم سے تکلف اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو ہے ہم سے تکلف اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، فاصلوں کو ہے ہم سے تکلف اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، سبحان اللہ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو ہے ہم سے تکلف اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ شازیہ بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے نعت رسول مقبول انہوں نے پیش کی ہے، تو ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ کسی مقام پہ بھی مردوں سے کم نہیں ہیں، عشق مصطفیٰ ہو، دین کے حوالے سے ہو، سب جو اگر دیکھا جائے تو خواتین کا بڑا اہم کردار ہے۔ ایک جو اچھی ماں ہے وہ پورے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا دیتی ہے، آنے والی نسل کی بنیاد رکھتی ہے نا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیارے آقا کا اتنا ہم پہ کرم ہے، خاص کر میں سمجھتی ہوں کہ عورت کا جو معاشرے میں آج مقام ہے، جس مقام پر آج عورت پہنچی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، ان کے آنے کا، ان کی نزول، رحمت کا یہ نزول تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے عورت کو ایک مقام دیا، عورت کو ایک عزت دی، مقام دیا، ایک مقام دیا۔ عورت کے ماں کے قدموں، جب ماں بنی تو اس کے قدموں تلے جنت، جب بہن بنی بھائی کے لیے اس کی ہمت، جب بیٹی بنتی ہے تو باپ کے لیے ایک فخر۔ ہمارے پیارے نبی باپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے، جس مسلمان نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ روزے قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اس کو ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، اور ہمارا دین اسلام اس قدر وسیع، ہر معاملے میں ہمیں
زندگی کے ہر پہلو کی وہاں سے رہنمائی ملتی ہے. زندگی کا کوئی پہلو لے لیں آپ, گھر سے لے کر باہر تک, ناپ تول تک, بیٹھنے اٹھنے تک ہمارے دین اسلام نے ہمیں مکمل ہمارا ایک دین ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب اگر اس دین پہ ہم عمل کریں تو جو ہمارے گھریلو جھگڑے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے, پیار و محبت کا درس دیا جائے. ہم آج کل کے معاشرے میں ہمارا جو گھریلو نظام ہے, جہاں پہ ہم ڈیجیٹل اشیاء نے لی ہے, جگہ لے لی ہے, تعلیم و تربیت بہتر ہونے لگی ہے, لیکن وہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو گھریلو ماحول ہے وہ دین سے تھوڑا دوری پر چلا جا رہا ہے. حالانکہ ایک بحیثیت ایک مسلمان ہمارا دین اتنا آسان ہے, اتنا سہل ہے. جب اس نے ہر معاملے میں ہم کو اتنی چھوٹ دی ہے, ہر چیز ایک واضح سمجھا دی ہے, تو اس کے مطابق چلیں گے ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں وہاں سے رہنمائی بھی ملے گی, اور ساتھ ہمیں ایک پسندیدہ راہ ملے گی جس پر چل کے نہ صرف ہماری اولاد, آنے والی نسلیں, ہماری بچیاں, ہمارے بیٹے, بلکہ ایک اچھا معاشرہ ترتیب میں آئے گا, ایک مستقبل میں ایک اچھا معاشرہ آئے گا ہمارے سامنے. اچھا شازیہ, خواتین جو ہے وہ گھروں میں زیادہ ان پہ کام کا بھی بوجھ ہوتا ہے. آج کل تو خیر ساری چیزیں وہ ریڈی میڈ چلی ہوئی ہیں, سموسے پکوڑے بھی ریڈی میڈ چلے ہوئے ہیں, سب کچھ چلا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود خواتین جو ہے وہ گھروں میں زیادہ کام کرتی ہیں. تو رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں زیادہ سکون آتا ہوگا, کام کرتے کرتے وقت بھی گزر جائے گا, پھر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا, آپ افطاری تیار کرتی رہیں گی اپنے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. تو اس حوالے سے خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ خواتین کو میں اتنا اپنی طرف سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم چونکہ دین اسلام پر کاربند ہیں, ہمارا مذہب دین اسلام ہے, اور جس طرح کے گھر کے کام کو ایک ترتیب سے کیا جاتا ہے, اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے, اس طرح کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو یہ جہاں پہ برکتیں رحمتیں اپنے ساتھ لاتا ہے, تو وہاں پہ ہمارے لیے نظم و ضبط بھی ساتھ لاتا ہے. عام دنوں میں بعض لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے, لیکن رمضان کے آتے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو خواتین کے لیے میں اتنا کہوں گی کہ جب گھر میں آپ اہتمام کر رہے ہیں, سحری کا اہتمام کر رہے ہیں, افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ کیا ہے کہ ملی جلی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے. تو اس دوران جب ہم ایک تو ہمارا روزہ اچھے طریقے سے گزرتا ہے, دوسرا ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ عام دنوں میں عام روٹین میں بچے ہو گئے, ہسبینڈ ہو گئے, دیور جیٹھ ہو گئے, سسرال والے گئے, علیحدہ ہم لوگ کوئی کتنے بجے آتا ہے, کوئی کتنے بجے آتا ہے, سب کا ٹائم ٹیبل چینج ہوتا ہے. لیکن رمضان میں ہے کہ اس کی برکت دیکھیں کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, افطاری بھی اکٹھی کر رہے ہیں, سحری بھی اکٹھی کر رہے ہیں. تو یہ سحری میں ویسے کبھی کبھار دقت ہوتی ہے, کبھی وہ جو سوئے ہوئے ان کو دیر بعد ایک دو بار کہہ کے اٹھانا پڑتا ہے, اٹھیں جی سحری کا وقت ہو گیا ہے, 10 منٹ رہ گئے ہیں, 5 منٹ رہ گئے ہیں, روزہ بند آنے کو, اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تھوڑا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بڑے تو نہیں, البتہ چھوٹے بچوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ اٹھ جائیں جی سحری میں دیر ہو رہی ہے, اٹھ جائیں, خود بھی اپنی جلدی پڑی ہوتی ہے, اور اکثر مائیں تو ان کی آدھی سحری ہوتی ہے دوسرے کو اٹھاتے کہ اٹھ جائیں بھی ہمیں دیر ہو رہی ہے. اچھا شازیہ, آپ ناظرین کو کیا سنائیں گے؟ خوبصورت کو کلام سنا دیں. جی انشاءاللہ ضرور. ہاں خود سنا دیں. یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں, یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جائیں گے. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا, کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. اپنے دامان شفاعت
میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں نے مانا کہ نکمی ہوں مگر آپ کی ہوں، میں نے مانا کہ نکمی ہوں مگر آپ کی ہوں، اس نے کمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نے کمی کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب سر حشر سوانے سے پہ سورج آئے، جب سر حشر سوانے سے پہ سورج آئے، اپنی کملی پہ کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی کملی کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ذرائع حق کو رشید بنانے والے، ذرائع حق کو رشید بنانے والے، حق ہوں حق کو قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضور کے یہاں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی تھی شازیہ اور ثانیہ نورین۔ ناظرین، کوٹھا پریس میڈیا سینٹر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عرصہ 3 سال سے رمضان ٹرانسمیشن چلا رہا ہے، اور آج ہمارے جو اس پروگرام کے میزبان ہیں ارسلان اصغر کیانی، وہ یہاں موجود نہیں ہیں، تو ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ کوٹھا پریس میڈیا سینٹر نادار اور غریب لوگوں کے لیے جو وہ کاوشیں کر رہا ہے، جو ان کے حالات زندگی وہ لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، تو ماشاءاللہ ہمیں یہ خوشی ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں 6-7 ایسے افراد ہیں جو معذور تھے، جو غریب تھے، ان کو جو
مخیر حضرات نے دل کھول کر جو ہے وہ انہوں نے مدد کی ہے. اسی طرح ہماری کوٹا کے اندر غلام روانی ویلفیئر کڈنی سینٹر جو ہے وہ بڑے احسن انداز سے اپنا کام کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. پٹوار ویلفیئر ٹرسٹ ہے, اس کی بھی جو ہے وہ آپ کریں. تو اب میں شازیہ سے کہوں گا کہ اپنے ناظرین کے لیے, خواتین کے لیے کوئی پیغام کہ خواتین جو ہے وہ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. آج کا جو ہمارا جو معاشرہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بے راہ روی کا بھی شکار ہیں, گھریلو جھگڑے ہیں, آئے روز جو طلاقوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. تو یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو جدید نظام آیا اس سے ہم بجائے اس کے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اور دین کی طرف راغب ہوں, تو ہم کس طرف جا رہے ہیں دین سے دوری کی حوالے سے؟ نیچے سے گزر کے جو نیچے سے. میں نے پہلے عرض کی کہ ہمارا ایک دین مکمل دین ہے, لیکن جو ہمارے معیار زندگی بہتر ہوتا جا رہا ہے, ہم اپنے دین سے دوری کی طرف جا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم گھریلو ماحول اپنے عقیدے, اپنے دین اسلام کے مطابق رکھیں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ایک مستقل نظام ایسا گھر کا بنا لیں جس میں کہ کوئی ایک دوسرے سے گلا شکوہ, کوئی جھجک, کوئی پریشانی نہ رہے. آج کل کے معاشرے میں جہاں پہ والدین بچوں کو جدید سہولیات دے رہے ہیں, وہ والدین بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا اثر ہماری آنے والی زندگی پہ اس طرح پڑ رہا ہے کہ جیسے ہی بچے اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, وہ ان کو اپنی مشکلات بتانے سے جھجکتے ہیں, اور پھر وہ یہی ان کی جو احساس کمتری ہے, یہ بڑھتے بڑھتے آگے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, جب ان کے بچے ہوتے ہیں, تو یہ مسئلے مسائل ان کے بڑھتے جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسے بنائیں تاکہ ایک دوسرے سے کسی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو, ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر سکیں, شیئر کریں, آپس میں شیئر کریں. کسی معاملے کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے تو پھر وہ آگے مزید بگاڑ کی طرف جائے گا. اور طلاقوں کو جس سلسلہ ہو رہا ہے, ہماری آنے والی نسل بے راہ روی کے شکار ہو رہی ہے, تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب والدین بچوں سے دور ہوں گے, گھر کا ماحول ایک دوسرے سے ہم جھجکیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کریں گے, تو بچے زیادہ باہر کی طرف توجہ دیں گے. اس جدید دور میں بچوں کی پرورش میں اور دیکھ بھال میں والدین کا زیادہ کام بنتا ہے کہ ان پہ نظر رکھیں. لیکن نہیں مطلب اس طرح کے معاشرے میں ہمارا اس طرح کا نظام ہو گیا ہے کہ ہم لوگ بچوں پہ نہیں توجہ دے سکتے. خواتین جہاں پہ گھر کا انہیں خالی گھر کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی, آج کل ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں آگے جا رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی گھر کی طرف جو ٹائم تھا وہ ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح جو بچے ہیں, پہلے گاؤں کا یہ رواج تھا کہ جب والدین اٹھ رہے تو بچوں کو ساتھ نماز پڑھا رہی ہیں مائیں, پڑھا کے ان کو بھیج رہی ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو کہ بچے سو چکے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے پہنچتے ہیں. تو یہ ڈسٹینس جو ہمارا معاشرتی ڈسٹینس بچوں کے درمیان آ رہا ہے, اس وجہ سے مزید جو ہے یہ ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. اچھا شازیہ, ابھی کوئی کلام سنائیں گے ناظرین کو؟ کون سنائے گا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے
ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਿਆਲ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ। ਹਿਆਲ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਨ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਠਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਜਨ ਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀਦੇ ਠਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਨ ਦੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਨ ਦੀ। ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਬਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗਤੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਸੇ ਬਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਵਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਿਓ ਕਿਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਦਵਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਿਓ ਕਿਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया है। तो नाज़रीन, चूँकि ये आज पहली दफ़ा कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की स्क्रीन पे आए हैं, ये माशाल्लाह इनमें बड़ा टैलेंट मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो अगला प्रोग्राम होगा वो इससे बेहतर और ख़ूबसूरत होगा। और दीगर जो है इनके साथी सना खान मुस्तफ़ा हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगी। तो क्या ख्याल है शाजिया, प्रोग्राम को वाइंड अप करें? जी, प्रोग्राम के मैं आखिर में सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखने वाले तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चूँकि ये मेला किसी भी मीडिया पर मेरा पहला प्रोग्राम है, इसमें बहुत सी गलतियाँ भी होंगी। जब इंसान किसी भी शोबे में आता है तो वो यकदम चलना नहीं सीखता। सही बात। वो कितनी बार गिरता है और फिर चलता है, फिर जाके उसको अपने कदमों पे साबित कदम रहता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पहली दफ़ा जो है ना तो बड़ी खूबसूरत मेरी मेज़बानी देखने की वाले है। नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप सब, जहाँ पे कुछ लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे, कुछ शायद मुमकिन है मुझ पे तनकीद भी करें, लेकिन हौसला अफजाई के साथ मैं तनकीद को ज़्यादा तरजीह देती हूँ कि जब तक आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी आपका दिल नहीं करेगा उस काम में को आगे बढ़ने के लिए। और साथ मुझे आपके साथ की भी ज़रूरत है ताकि मैं इस मज़ीद प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, अपने इस ग्रुपों में प्रोग्राम शेयर को- करें। कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की इस आवाज़ को, इस दीनी आवाज़ को घर घर तक पहुँचाएँ, हर बंदे तक पहुँचाएँ, ताकि ये माशरा जो हमारा है ये सीधा हो सके। तो इसके साथ रमज़ान मुबारक में आप जहाँ पे नेकियों, मसावात और दूसरे के साथ प्यारा मोहब्बत का दर्स दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रोग्राम को हम मज़ीद बेहतर बना सकें, इसमें बेहतरी आए। और ये कोटा प्रेस मीडिया सेंटर जो है काफ़ी अरसे से गरीब, नादार, बेवाओं और ज़ईफ़ लोगों की मदद कर रहा है। इसके बहुत से प्रोग्राम हैं और मज़ीद भी ये अपने फलाह बहबूद के इदारे चला रहा है। आपके शेयर करने से, लाइक करने से इस इदारे को मज़ीद वसअत मिलेगी और आपका ये काम भी सदका जारिया में जाएगा।
اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. تو ناظرین پروگرام اپنے اختتام کی جانب جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو کیمرہ مین ہیں احتشام اصغر کیانی بڑے خوبصورت انداز سے یہ اپنی ڈیوٹیز فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو ناظرین آج چونکہ یہ خواتین کا جو پہلا پروگرام تھا تو انشاءاللہ تعالی جو شازیہ نورین ہے آپ کی میزبان اس پروگرام کی، ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ وہ مزید اس کو بہتر سے بہتر پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کر کے آپ کی جانب جو ہے وہ پیش کریں گی. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کوئی اس پروگرام میں ان کے ساتھ کوئی عالمہ اور کوئی ایسی عالم فاضل خواتین بھی ہوں جو ہمارے اس خواتین کی جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی نشاندہی کریں، نیکی کے کاموں کی طرف بلائیں، اور رمضان کے حوالے سے ہو، گھریلو حوالے کے ہو، بیوی میاں کے خامند کے جو ہے وہ حقوق کے حوالے سے ہوں، والدین کے حقوق کے حوالے سے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ہمارا یہاں آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کی بات خواتین کے دلوں تک زیادہ جو ہے وہ پہنچتی ہے. تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائی اور یہ پروگرام کیا. تو ناظرین اپنے میزبان اصغر کیانی کو کیمرہ مین احتشام کیانی کے ساتھ جو آپ کو اجازت دیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.